अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्विक्स के बच्चों, आज एक और लेक्चर है आपका तकसीर पसंदों का नज़रिया इक़्तिदार आला। तो कल के हमारे लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था जॉन ऑस्टन का नज़रिया इक़्तिदार आला और उसके ऊपर जो तनकीद हुई है। आज हम देखेंगे कि तकसीर पसंदों ने जो अपनी सॉवरेनिटी की जो उनकी थ्योरी है वो क्या है। जब कल हम जॉन ऑस्टन की थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये बात हम उधर दोहरा रहे थे कि जो तकसीर पसंद लोग हैं उन्होंने ऑस्टन के नज़रिए पर सबसे ज़्यादा तनकीद की है। आपको पता है कि जब भी किसी भी थ्योरी को हम सर्च करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जो एक किसी भी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। कोई उसके इख्तलाफ में होता है, कोई उसके हक़ में होता है, कोई उसके ऊपर तनकीद करता है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, ग्रुप्स कह लें लोगों के। स्कूल ऑफ थॉट्स से आप ये समझ लें कि ऐसे लोग जिनका एक तरह का नज़रिया होता है वो एक अलग ग्रुप है, जिनका उस चीज़ के बारे में दूसरी तरह का नज़रिया है वो एक और स्कूल ऑफ थॉट है। यानी अगर आप एक सिक्का देखते हैं कोई भी, हाँ, आप कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा इसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इसके ऊपर तो लिखा हुआ है डिजिट है, उसका दूसरा रुख देखेंगे। तो जो इस साइड वाले उसकी साइड को रुख को पसंद कर रहे हैं वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाएगा, जो दूसरी साइड को पसंद कर रहे हैं वो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट बन जाएगा। मतलब लोग वही हैं जो बात उस सिक्के की ही कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो उसको अपने एंगल से देख रहे हैं तो हम ये कह देंगे कि ये टू स्कूल ऑफ थॉट है। होप सो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो तकसीर पसंद भी एक अलग से स्कूल ऑफ थॉट है जो सॉवरेनिटी को देखते हैं। अब आपको पता है कि पहले स्कूल ऑफ थॉट में ऑस्टन, जीन बूदन और हॉब्स वगैरह की हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी, उन्होंने कहा जी इक़्तिदार आला एक यूनिटी है, एक वहदत है, नाकाबिल तकसीम है, नाकाबिल ज़वाल है, जामिया है, और उसमें जामियत पाई जाती है, वो परमानेंट है, उसको ज़वाल नहीं है, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये कहा ऑस्टन ने, जेन बुदन ने, हॉब्स वगैरह ने। अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है उसमें आ जाते हैं आपके ये गेरकी है, मेटलैंड, कोल, लास्की, लिंसे। ये जो लोग हैं जिन मुफक्रिन के नाम लिए, ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट में शामिल होते हैं। ठीक है। अब जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हमने दोहराया बार बार ऑस्टन, बुदेन, हॉब्स वगैरह, ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ये पहले स्कूल ऑफ थॉट पर इतराज़ात करते हैं, वो उसको उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये उसको उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जैसा कि ऑस्टन ने कहा कि जितनी तमाम NGOs हैं और बाकी अदारे हैं वो जो रियासत के अदारे के मातहत हैं, लेकिन ये जो इस मतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो मुफक्रीन हैं ये कहते हैं कि नहीं, रियासत भी कोई मतलब रियासत कोई सुपीरियर चीज़ नहीं है, कोई सुपीरियर अदारा नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बाकी इंस्टीट्यूशंस पर फोकस रखता है, बल्कि वो भी एक बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह एक इंस्टीट्यूट है, बाकी NGOs की तरह, बाकी अंजुमनों की तरह एक अंजुमन है। इस पर जो है किसी दूसरे अदारे पर फोकस नहीं रखती, कोई दूसरा इसका अदारा इसका सबॉर्डिनेट नहीं है, बल्कि यही सबके बराबर ही है। समझ आ रही है बात? देखिए ना, ऑस्टन ने कहा, जो ऑस्टन के मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो उन्होंने कहा कि रियासत सबसे सुपीरियर है और बाकी तमाम अदारे उसके मातहत हैं। अब ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जिनमें ये सारे आपके मुफक्रीन के नाम हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ये कहते हैं कि नहीं जी, रियासत कोई सुपीरियर नहीं है, बाकी अदारे उसके मातहत नहीं हैं, बल्कि रियासत के तमाम अदारे बराबर हैं
اور ریاست بھی ان اداروں میں ہی ایک ادارہ ہے، اور وہ بھی تمام اداروں کے برابری حیثیت رکھتا ہے، کوئی برتری کی حیثیت نہیں رکھتا۔ از اٹ کلیئر؟ اوکے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تکثیر پسندوں نے نظریہ اقتدار اعلیٰ کی اہم خصوصیات درج ذیل بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کی تقسیم، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے۔ اب آپ کو یہاں اب یہ چوتھا 5واں لیکچر ہے اس چیپٹر کا، سوورینٹی کا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا اب تک کہ اقتدار اعلیٰ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب تکثیر پسند کیا کہہ رہے ہیں؟ تکثیر پسند کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف ریاست کے سپرد نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیگر اداروں کو بھی اس میں شریک کیا جانا چاہیے۔ تکثیر پسندوں کے بقول اقتدار اعلیٰ حکومت کے تینوں شعبوں اور وفاقی نظام میں مرکز اور صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو پلورلسٹ ہیں جن کو تکثیر پسند کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو دیم وہ کہتے ہیں کہ جو مرکزی حکومت ہے، اور جیسے ابھی ہمارے ملک میں ایک مرکزی حکومت ہے اور باقی اختیارات جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے سپرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح اختیارات اور کے ساتھ ساتھ اقتدار اعلیٰ بھی مرکز اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہنا غلط ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے قابل تقسیم ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیم اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے۔ قانون کی حیثیت، اچھا اب اقتدار اعلیٰ میں جو آسٹن کی جو تھیری تھی اس کے مطابق جو قانون ہے وہ اقتدار اعلیٰ کے ماتحت ہے، اور تکثیر پسندوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی قانون اقتدار اعلیٰ کے ماتحت نہیں ہے بلکہ اقتدار اعلیٰ قانون کا ماتحت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قانون اقتدار اعلیٰ کے حکم کا نام ہے، یہ آسٹن نے کہا، لیکن ان کے نزدیک قانون اقتدار اعلیٰ کے ماتحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اقتدار اعلیٰ کا حکم نہیں ہے بلکہ قانون اقتدار اعلیٰ کے حکم سے زیادہ بالاتر ہے۔ تیسری اس کی ہیڈنگ ہے ریاست کی برتری۔ تکثیر پسند ریاست کی مطلق انانیت اور دوسری انجمنوں پر اس کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی برتری کو نہیں مانتے، اور نہ ہی ریاست کو دیگر انجمنوں پر دخل اندازی کا حق دیتے ہیں۔ گل کرائسٹ ریاست کو برابر کی انجمنوں میں سے پہلی انجمن قرار دیتا ہے۔ یعنی جو بات ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے جو اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں پلورلسٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو جیسے باقی انجمنیں ہوتی ہیں، سمجھ لیں آپ کا اسکول ایک، آپ کا کالج ایک ادارہ ہے، آپ کی جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جوائن کیا وہ ایک ادارہ ہے، آپ کسی اور فلاحی ویلفیئر این جی او سے آپ ممبرشپ لیتے ہیں، وہ بھی سارے ادارے ہیں۔ تو وہ اکارڈنگ ٹو پلورلسٹ وہ کہتے ہیں کہ ریاست بھی انہی انجمنوں کے جیسی ایک انجمن ہے، اس کو کوئی ان پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اچھا جی، 4 نمبر پہ کہتے ہیں کہ دیگر انجمنوں کی اطاعت۔ جب ہم آسٹن کی تھیری پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک بات بار بار ڈسکس کی گئی کہ تمام باقی اداروں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ریاست کے احکامات کی بجاوری کریں، جو ایسا ہی ہوتا ہے obviously کہ ریاست نے جو حکم دیا ہے اس کو اوبے کرنا ہے باقی اداروں نے۔ لیکن تکثیر پسند کیا کہتے ہیں؟ تکثیر پسند کہتے ہیں کہ فرد کو ریاست کی طرح دیگر انجمنوں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ دوسری انجمنیں بھی فرد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ انجمنیں بھی ریاست کی طرح اپنی تنظیم اور قواعد رکھتی ہیں۔ مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تمام انجمنوں کی اطاعت ضروری ہے۔ دیکھیں اب ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم نے اپنے ریاست کے احکامات کو ماننا ہے، لیکن ہم پر یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم باقی بھی تمام اداروں کی بات مانیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تکثیر پسند کیا کہتے ہیں؟ تکثیر پسند کہتے ہیں کہ ایک فرد جس طرح سے ریاست کے احکامات کو مانتا ہے اسی طرح اس کو
باقی دوسرے این جی اوز، دوسرے انجمنوں کے دوسرے اداروں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، قانون کی اطاعت۔ آپ کو پتہ ہے تمام ڈیموکریٹک سٹیٹس میں، ہر سٹیٹ میں جو ہے رول آف لا ہوتا ہے، قانون سب سے بالا تر ہے، لیکن تکثیر پسند کیا کہتے ہیں؟ تکثیر پسند اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ ریاست کے قوانین کی پابندی ریاست کی طاقت کے خوف سے کی جاتی ہے، بلکہ قوانین کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ انسانی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلورلسٹ، وہ کہتے ہیں اس پیچھے کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے کہ ہم قانون کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیں اب آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی قانون ہے، فرض کیا قانون ہے کہ ڈبل سواری نہیں کرنی، اگر کوئی ایک لا آ جاتا ہے، کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی بندہ ڈبل سواری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اس کو ریاست کا خوف ہے نا، ریاست کی گورنمنٹ کا خوف ہے، آ کے اس کو پولیس اریسٹ کر لے گی، اس کا کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن تکثیر پسند کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی وجہ سے نہیں لوگ مانتے کہ بھئی ریاست ہے، ہمیں کوئی سزا جزا ملے گی، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، اس لیے وہ قوانین کو مانتے ہیں، ان کو اوبے کرتے ہیں۔ بین الاقوامیت کی حامی، تکثیر پسند ریاست کے متعلق انانیت کے تصور کو بین الاقوامیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کو بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار قرار دینا بین الاقوامی امن کے خلاف ہے، اس سے تو ریاست کو منمانی کرنے کی چھٹی مل جاتی ہے، جبکہ بین الاقوامی پابندیوں کو قبول نہ کرنا انسانیت اور امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ جب ہم سوورینٹی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا، جب ہم سوورینٹی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے ہی پڑھا تھا کہ مقتدر اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو بیرونی اور اندرونی طور پر آزاد ہوتا ہے، یعنی آپ کی ملک کی جو سوورن اتھارٹی ہے وہ بیرونی طور پر بھی آزاد ہے اور خود مختار ہے اپنے تمام ڈیسیژنز لینے میں۔ لیکن تکثیر پسند کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو کے اوپر عمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس طرح سے تو ریاست بالکل آزاد ہو جائے گی اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ تو تھے ان کی خصوصیات جو تکثیر پسندوں نے اپنے نظریے کے لیے دیے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل ریویو دیکھ لیتے ہیں پلورلسٹ تھیری پر، کہ آخر اس نظریے کے بارے میں کیا کیا اعتراضات ہوئے ہیں، اور جو نقادین ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا تنقید کی ہے۔ اس میں ہمیں خود بھی کافی سارے جھول نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مفکرین نے اس کے اوپر کیا تنقید کی ہے۔ نظریہ تکثیر پسندی پر حسب ذیل اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں باہمی تضادات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ تکثیر پسندیوں کے حامی میں فکری اختلافات پائے جاتے ہیں، بعض ریاست کے اختیارات کم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بعض نراجیت پسند ریاست کو ہی ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اس اسکول آف تھاٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، جن کو نراجیت پسند گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ یہ تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ریاست کے اختیارات کو مانتے نہیں، ریاست کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ انہی کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کو نراجیت پسند کہا جاتا ہے، وہ ریاست کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دیم ریاست کا ہی کوئی وجود نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے، ریاست نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے باقی ادارے ہیں اس طرح سے ریاست بھی ایک ادارہ ہے، اور اس کو کوئی اسپیشل اتھارٹی دینا کوئی جائز نہیں ہے۔ برابری کا غلط تصور، فرائض کے لحاظ سے ریاست اہم ترین انسانی ادارہ ہے، دیگر انجمنیں اگرچہ افراد کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ریاست کے فرائض ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ریاست کو دیگر انسانی انجمنوں کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں وہ ان کا بالکل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، وہ جب اس کا کریٹیکل ریویو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست زیادہ ٹھیک ہے، ریاست بھی ایک ادارہ ہے، لیکن وہ ایک سپیریئر ادارہ ہے، وہ باقی اداروں کے برابر نہیں ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ
وہ جی باقی اداروں کے ساتھ کا ہی ایک ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہو تو ریاست کو دیگر انسانی انجمنوں کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ ایک سپیریئر ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم۔ اب جو یہ تکثیر پسند بات کرتے ہیں نا کہ جی اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو بچوں اگر اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست تقسیم ہو گئی، پھر تو ریاست کا وجود ہی برقرار نہیں رہ سکتا۔ ہم یہ جو تکثیر پسند بات کرتے ہیں نا کہ اقتدار اعلیٰ کو مرکز میں اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کر دیا جائے، وہ اقتدار اعلیٰ تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اختیارات تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اختیارات کی تقسیم کی بات چھوڑ کر اقتدار اعلیٰ کی تقسیم کی بات کر دیں تو اقتدار اعلیٰ کی تقسیم سے تو خود ریاست ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ انارکی کا خدشہ۔ تکثیر پسند کہتے ہیں کہ ریاست کو دوسری انجمنوں پر برتری نہ دی جائے، لیکن تمام انجمنوں کو مساوی حیثیت دینے سے تصادم کو روکنے اور اختلافات کا خاتمہ کرنے والی قوت نہ رہے گی۔ اب دیکھیں تمام ادارے ہیں، وہ ان اداروں کو ڈر کس بات کا ہے؟ ریاست کا نا، ریاست کی گورنمنٹ کا۔ اب اگر ریاست کو بھی باقی تمام اداروں کے درمیان ہی ایک ادارہ قرار دے دیا جائے تو دیکھیں پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، عدلیہ ایک ادارہ ہے، انتظامیہ ایک ادارہ ہے، یہ اسکول کالجز ادارے ہیں۔ اب انہی کے برابر اگر ریاست کو بھی ایک ادارہ قرار دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو اگر ان کے درمیان جو کلیشز ہوگے ان کو کون سالو آؤٹ کرے گا، کون ان کا حل نکالے گا؟ اس سے تو لا قانونیت پیدا ہو جائے گی، کوئی مطلب قانون نہیں ہے، کوئی اس سے تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ قانون کا غلط تصور۔ اگر ریاست کو تکثیر پسندوں کی اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ریاست قانون تخلیق نہیں کرتی بلکہ قانون ریاست کو تخلیق کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ریاست قانون تبدیل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ قانون کا بن جانا ہی کافی ہے، اصل چیز قانون کا نفاذ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ریاست قانون نہیں بناتی، تو پھر قانون کیسے بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریاست قانون تبدیل نہیں کر سکتی، اگر قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس میں ترمیم نہیں کی جائے گی تو وہ کیسے چلے گا؟ کس طرح سے ملک کا نظام کیسے چلنا ہے؟ ریاست کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے۔ اصل دیکھیں قانون بنانا ہی تو ایک کام نہیں ہے نا، ایک ادارے نے قانون بنا دیا تو آگے اس قانون کو امپلیمنٹ تو کروانا ہے، قانون کا نفاذ تو کروانا ہے۔ اگر یہ ایک لا بن گیا کہ جیسا کہ لا ہے آلریڈی کہ اسلام سے ہٹ کے ہم دیکھیں جی، اگر کوئی کسی کے گھر میں چوری کرے گا، کسی کی کوئی چیز چوری کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اچھا، اب وہ اگر ہو گئی، وہ قانون تو بن گیا کہ چوری کی سزا ہے، یہ اتنی سزا ہے، اور اگر اب وہاں پر چوری ہو گئی ہے تو اس قانون کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ اس چور کو پکڑنا کس نے ہے؟ اس کو سزا کس نے دینی ہے؟ یعنی اگر یہ آرڈیننس آ گیا جی پتنگ بازی کی سزا مقرر ہے، اس کے اوپر پابندی ہے پتنگ سازی پر، یا اب وہ اگر پتنگیں بنائی جا رہی ہیں یا ان کو اسی طرح سے اس رول کو اوبے نہیں کیا جا رہا، تو اس کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرانی ہے؟ obviously وہ ریاست کرواتی ہے۔ تو ان کے ہاں قانون کا غلط تصور ہے کہ جی ریاست کوئی بائنڈنگ فورس نہیں، ریاست کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ قانون بنائے اور اس کے اوپر ترمیم کرے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ قانون، اصل چیز تو قانون کا نفاذ ہے، صرف قانون بن جانا ہی تو کافی نہیں ہے، لہٰذا قانون بنانے، اسے تبدیل اور نافذ کرنے کا اختیار کسی ادارے کے سپرد کرنا پڑے گا۔ تو وہ ان اداروں میں کون سا ادارہ ہو سکتا ہے؟ obviously وہ ریاست ہی ہو سکتی ہے، اس ادارے کا نام ریاست ہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ قانون کو بنائے بھی، اس کو امپلیمنٹ بھی کرے اور اس کے بارے میں سزا اور جزا کا فیصلہ بھی کرے، ٹھیک ہو گیا نا۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ ہے وفاداریوں میں الجھاؤ۔ مختلف انجمنوں سے یکساں وفاداری خود فرد کو مصیبت میں ڈال دے گی، کیونکہ وفاداریوں کا تعین کوئی برتر قوت ہی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
یہ نظریہ حب الوطنی کے تقاضوں کے منافی ہے۔ ریاست سے وفاداری کے بغیر اس کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب دیکھیں ہمیں اسٹیٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی اتنی ہی پرواہ ہے جیسے کسی عام ادارے کی، تو ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ ہمارے اندر نظریہ حب الوطنی کیسے پیدا ہوگا؟ ابھی تو ہم اپنے ملک کے لیے سب کچھ جان مال لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں نا، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ریاست کو بھی باقی تمام اداروں کی طرح ایک ادارہ سمجھیں گے، تو جو ابھی ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے ریاست سے وفاداری ہے، وہ فیلنگز تو ساری ڈیولپ ہی نہیں ہوں گی، اور اس کا دفاع ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بالکل اس کے اوپر صرف کرٹیسزم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل تکثیر پسندوں کا جو نظریہ ہے وہ حقیقت سے ہٹ کے ہے۔ انجمنوں کی بقا۔ اگر تکثیر پسندوں کے نظریہ کے مطابق ریاست کی بجائے اقتدار اعلیٰ تمام انجمنوں میں تقسیم کر دیا جائے تو خود ان انجمنوں کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ معاشرتی اور مذہبی اداروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بااختیار ریاست کا قیام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ تمام ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو ان کے تمام نظام کو کنٹرول کر سکے۔ اگر یہ ان تمام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے تو ان کے بٹوین کلیش کو کون سالو کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ تمام ایک میان میں ساری تلواریں تو نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ملک میں اتنے سارے بادشاہ تو نہیں ہو سکتے کہ سب کے پاس اقتدار اعلیٰ، تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر چل جائے گا، اور پھر اس کا مطلب سب کے پاس ہی لاٹھی ہیں، اور پھر یعنی یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ نظم و ضبط کا خاتمہ۔ اس نظریہ کو تسلیم کرنے سے معاشرتی اتحاد اور نظم و ضبط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام انجمنوں کو مساوی حیثیت دینے سے مختلف گروہوں میں کشمکش شروع ہو جائے گی، افراتفری پیدا ہوگی، اور قومی اتحاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ نمبر 9 ہے مثبت ادارہ۔ تکثیر پسندوں کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ ریاست ایک منفی ادارہ ہے۔ دراصل ریاست مثبت مقاصد کے لیے کام کرتی ہے، مثلاً افراد کی معاشرتی، مذہبی اور معاشرتی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتی ہے، نظم و ضبط قائم کرتی ہے، اور فرد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ مطلب آپ خود بھی جب یہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو آپ سب کے مائنڈ میں آٹومیٹکلی چل رہا ہوگا کہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہی بنتا ہے، کیونکہ ریاست کو ایک منفی ادارہ قرار دینا، نیگیٹو ادارہ قرار دینا بالکل غلط ہے، اور ریاست کو تمام باقی اداروں کی طرح تسلیم کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ ریاست کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست ایک سپیریئر ادارے کے طور پر کام کرے گا، اور باقی تمام ادارے اس کے سبارڈینیٹ کے طور پر کام کریں گے، تبھی ایک ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، اور بلکہ ترقی کو چھوڑیں، ایک ریاست تبھی سروائیو کر سکتی ہے وداؤٹ اینی مطلب یہ کہ کوئی ادارہ، سارے ادارے برابر ہیں، کوئی جونیئر سینئر نہیں ہے، ایسے تو کام چلے گا ہی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ افراد کی معاشرتی اور مذہبی معاشرتی سرگرمیاں کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ ملک کا نظم و ضبط کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اویسلی وہ ریاست نہیں کرنا ہے۔ اچھا جی، ابھی تو ہم اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہے تھے، اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تکثیر پسندوں کی وجہ سے کوئی فائدہ بھی سامنے آتا ہے کہ صرف اس کے اوپر کرٹیسزم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی افادیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں، سوکس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے، جب بھی ہم نے ایک ٹاپک کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کے نیگیٹو پہلو بھی دیکھنے اور ہم نے اس کے پازیٹیو پہلو بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پھر ہم فائنلی کسی کنکلیوژن پر پہنچتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اس کا کریٹیکل ریویو لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی افادیت کیا ہے۔ اختیارات کی تقسیم۔ تکثیر پسند اختیارات کو مختلف اداروں میں تقسیم کرنے پر زور دیتے ہیں، اس طرح ہر ادارہ عوام کی بہتر خدمت کر سکتا ہے۔ اختیارات کی لامرکزیت عوام کی آزادی کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔
یعنی کہتے ہیں کہ تکثیر پسند جو اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ اس اختیارات کو مختلف اداروں میں تقسیم کر دینا چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ادارے کو یہ اہمیت حاصل ہو جائے گی اور ہر ادارے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ جمہوریت کو فروغ، تکثیر پسندوں نے جمہوری اقدار کو فروغ دیا۔ اس نظریے نے ریاست کو عوام کی مرضی کے تابع قرار دیا، اس طرح عوام کو احساس دلایا کہ ریاست ان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ اس نظریے سے ریاست کے ضمن میں کمی واقع ہوئی اور عوام کی آزادی اور حقوق کو اہمیت حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی فلاحی ریاست کا تصور۔ فلاحی ریاست کا تصور دراصل اسی نظریہ کا ہی مرہون منت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، چونکہ لاسکی کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے، اسی اسکول آف تھاٹ سے ہے، تو انہوں نے لاسکی نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، اور اس اسکول آف تھاٹ نے بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے ریاست کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ بھئی ہم ہی آل ان آل ہیں، بلکہ عوام کی اہمیت کا بھی احساس اجاگر ہوتا ہے، اور ان کے ریاست کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام بھی ایک بڑی پاور ہے، اور ہم جب تک ہی سروائیو کر سکتے ہیں جب تک ہم عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاست حصول مقصد کا ذریعہ۔ نظریہ مصالحت پسندی میں ریاست کو بذات خود مقصد اور ریاست کو دیوتا کا مقام دیا گیا، لیکن تکثیر پسندوں نے اسے حصول مقصد کا ذریعہ قرار دیا، اور یہ مقصد عوام کی فلاح و بہبود۔ مصالحت پسند جو ہیں وہ بھی آئیڈیالزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ریاست بذات خود ایک مقصد ہے، یعنی ریاست ہی ایک دیوتا ہے، گاڈ ہے لائک۔ لیکن تکثیر پسندوں نے بتایا کہ نہیں، یہ خود کوئی چیز نہیں ہے، گاڈ کے لیول کا نہیں ہے، یا کوئی دیوتا نہیں ہے، یہ ایک مقصد ہے، یعنی اس کا مقصد عوام کی ویلفیئر ہے، اس کا مقصد عوام کی خوشی ہے، اس کا مقصد عوام کو سہولیت پہنچانا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی تعاون۔ تکثیر پسندوں نے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا اور ریاست کی خود مختاری کے خلاف آواز بلند کر کے عالمگیر معاشرہ کے قیام کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ تو ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس کے خصوصیات میں، تکثیر پسندوں نے بین الاقوامی تعاون، بین الاقوامی قانون کے اوپر بہت زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ اور وہ باقی انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل رولز کو بھول جائے، اس کو کھلی چھٹی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلا شبہ تکثیر پسندوں کا یہ کام ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی تعاون اور بین الاقوامی انٹرنیشنل ریلیشنز پر اور بہت زیادہ زور دیا، اور انٹرنیشنل لا کو انہوں نے پرموٹ کیا، اور ان کے اکارڈنگ ٹو دیم ایک عالمگیر معاشرہ ہونا چاہیے، نہ کہ الگ الگ سے ریاستیں خود مختار بن کر بیٹھ جائیں۔ دیگر انجمنوں کی افادیت، اس نظریہ کی بدولت ہی دیگر انجمنوں کی حیثیت میں اضافہ ہوا۔ مختلف معاشرتی، مذہبی اور معاشی انجمنوں کی خود مختاری کی بات کر کے تکثیر پسندوں نے در حقیقت ایک بڑا اہم کارنامہ انجام دیا۔ اگر ہم ان کی تکثیر پسندوں کی جو نظریہ ہے اس کی افادیت دیکھیں تو obviously دیگر انجمنوں، دیگر انسٹیٹیوشنز یا این جی اوز کا نام ہمیں انہی کے نظریے میں ملتا ہے، باقی اور کہیں اس کی اتنی گنجائش نہیں بنتی۔ انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ دوسری جو انجمنیں ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے، باقی جیسے ریاست ایک انسٹیٹیوشن ہے، باقی جس طرح سے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی ایک امپورٹنس ہے، صرف ریاست ہی ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، بلکہ باقی دیگر انجمنیں بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کا بھی ایک کام ہے، ان کی ایک ورتھ ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو یہ پلورلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سوورینٹی کی ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا ہے، اور یہ سوورینٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں،
ان کے نزدیک ساورنٹی جو ہے وہ قابل تقسیم بھی ہے، ان کے نزدیک قانون کی حیثیت ریاست سے زیادہ ہے، یہ ریاست کی برتری کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ انجمن کی اطاعت کو مطلب ریاست کو باقی انجمنوں کی طرح ایک انجمن سمجھتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے حامی ہیں۔ پھر ہم نے اس کا کریٹیکل ویو دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح سے ان کے اندر کلیشز پائے جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ ساورنٹی کے جو قابل تقسیم نظریہ ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں، اور انارکی اگر پلورلسٹ اسکول آف تھاٹ پر پوری طرح عمل ہو جائے تو پھر ملک میں انارکی کا خدشہ ہو جائے گا، یعنی لا قانونیت ہو جائے گی، اور نظم و ضبط کا یہ خاتمہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی افادیت دیکھی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ادھر سے ملتا ہے۔ اس سے ریاست کو جو ایک گاڈ قرار دیا جاتا ہے اس تصور کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست نے عوام کی ویلفیئر کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بہام ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو بچے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔